अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, पाकिस्तान इस खत्ते की किसी भी गेम का मेन खिलाड़ी बन चुका है। कल तक जो लोग पाकिस्तान को खातिर में नहीं लाते थे, आज उनके मामलात का आगाज़ और इख्तिताम पाकिस्तान ही की मरहून मिन्नत है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने इजराइल की मां पर जो जंग छेड़ी, उसने ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि दुनिया के अमन और मईशत को दाव पर लगा दिया। और जब ईरान जंग का खात्मा अमेरिका जैसी सुपर पावर के हाथों नहीं हो सका तो मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की तरफ देखा गया और पाकिस्तान ने आगे बढ़कर अमन के इस्तेहकाम के लिए अपने आप को पेश कर दिया। यूं पाकिस्तानी हुकूमत ने साबित किया कि सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान को तनहा करने की भारत की 10 साला लॉबिंग नाकाम हो गई और उसके लिए मोदी की नाक खाक आलूद हो गई। गुज़श्ता दिनों जब मोदी ने इजराइल का दौरा किया और इजरायली पार्लियामेंट का आला अवार्ड वसूल किया जिस पर भारत में डंके बजाए गए थे, ठीक उसके अगले दिन इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। यूं इस हमले में भारतीय वज़ीर आज़म की भी सुबकी हुई। जब जंग बढ़ी तो भारत में जारी जंगी मशकों के लिए गया ईरानी बेड़ा अमेरिका ने तबाह कर दिया और मोदी उसकी मजम्मत भी नहीं कर सका। इस पर भी भारत की जगहंसाई हुई। पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए आलमी मईशत और आलमी मौशी मंडी में अपनी अजारादारी कायम करने की खातिर भारत ने ईरान की चाबहार बंदरगाह पर जो कुछ इन्वेस्ट किया था, ईरान जंग के बाद वो भी मिट्टी हो गया। पाकिस्तान ने अपनी मजबूत मगर खामोश और मौसर सिफारतकारी के ज़रिए अब तक ये साबित कर दिखाया है कि वो आलमी खिलाड़ियों की सफ़ में हर अव्वल दस्ते में शामिल है। इस वक्त ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डाले सफ आ रहा है। ट्रंप का एक गलत फैसला सारी दुनिया को भयानक नताइज भुगतने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि ईरान को झुकाना तो दूर की बात है, ट्रंप आबना हुर्मुज़ ईरान से नहीं खुलवा सका और अब इस जंग बंदी की भाग दौड़ पाकिस्तान के हाथ आती दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को खुश उसलूबी से अंजाम देगा और कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड भी आएगा। मशरिक़ वस्ता में दी जंग और अमन के लिए मुमकिन मुज़ाकरात की कोशिश पर बात करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त पैनल हमें आज ज्वाइन कर चुका है। हमें ज्वाइन किया साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब ने, इनके साथ साथ दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर मंसूर जाफ़र साहब भी हमारा इस प्रोग्राम में साथ देंगे। तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं अली सरवर साहब आपसे आगाज़ करना चाह रही हूँ क्योंकि सिफारतकारी जिस तरीके से पाकिस्तान ने की है और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं जब पूरी दुनिया ट्रंप साहब की इस जंग को रुकवाने या उसमें इन्वॉल्वमेंट के लिए इनकार कर चुकी थी, पाकिस्तान ने खुद को पेश किया, फील्ड मार्शल की गुफ्तगू हुई, वाइट हाउस की कंफर्मेशन, टाइमिंग को कैसे देख रहे हैं आप? मैं समझता हूं कि ये बड़ी सही और मुनासिब टाइमिंग है। यही टाइमिंग ज़रूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान अपना किरदार दिखाए, अपना रोल को दुनिया के सामने लाए। देखिए, ये जो पाकिस्तान ने ऑफर किया है कि वो दोनों फरीक अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी करेगा और करने को तैयार है, वो एक कोई नई बात नहीं है। हमने 1971 में अमेरिका और चीन के दरमियान सालिसी की और उन्होंने आपस में बाहमी ताल्लुकात कायम किए। फिर हमने ईरान इराक की जंग में सालिसी की, 8 साल तक वो उनके दरमियान हम तेहरान और बगदाद के दरमियान हम मिशंस अपने भेजते रहे। तो उस जमाने के सदर में वो मिशन लीड कर रहे थे, तो उस वक्त भी हमने अपना रोल अदा किया और अब इस मर्तबा हम फिर अपना रोल अदा करने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक कंसिस्टेंट, एक मुस्तकिल किस्म की सिफारतकारी कर रहा है बड़े ज़माने से, जिसका अब एतराफ़ बाकी ममालिक भी कर रहे हैं। और ये रोल पाकिस्तान इसलिए कर रहा है कि इस खित्ते में अमन इस्तेहकाम कायम हो। इस खित्ते में जो लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसका बहुत सख्त नुकसान सारे इलाके के ममालिक को होगा और पाकिस्तान को भी होगा, वो उसको रोका जाए और उसको आगे न होने बढ़ने दिया जाए। अब इसमें बहुत से
ایسے سوال ہیں جو ابھی جو حل نہیں ہو پائیں گے، بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو حل نہیں ہو پائیں گے، اور بہت پیچیدگی ہے، لیکن آخر کسی نہ کسی کو تو یہ رول ادا کرنا ہے، اور پاکستان اس رول ادا کرنے میں پیش ہے، جو ٹھیک. کہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کل جب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے آفیشلی آفر کیا اور ٹویٹ کیا، تو اسے ٹروتھ پر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے شیئر بھی کیا، وچ از اے کنفرمیشن اٹ سیلف۔ اب ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہیں، استوار ہیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب، ایک تو مجھے بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو سی اٹ وین اٹ کمز ٹو اسلام آباد ٹو بی نیکسٹ ہوسٹ، اگر کوئی ڈائلاگز ہوتے ہیں بٹوین ایران اور امریکہ؟ دیکھیے، ہمیں امید بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ یہ ایک بات چیت ہو جائے اور کامیاب ہو جائے۔ جیسے نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سارے سوالات ہیں اس میں 3 پلیئرز ہیں جی۔ ایک تو ٹرمپ صاحب نے بات کر دی، ایران ابھی تک اس بات سے انکاری ہے، لیکن جو تیسرا پلیئر سب سے خطرناک کھلاڑی ہے اس میں، اسرائیل، اس کا رویہ ابھی بھی آپ دیکھیے تو وہ جارحانہ ہے، بلکہ وہ تو اب تک یہ کہہ رہا ہے کہ لبنان کے کچھ حصے پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھ گیا وہ۔ ہاں جی۔ تو اس لیے یہ ہمیں، مطلب میں اس بات پہ تو بہت مجھے خوشی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ اس خطے میں کسی پاور کا آنا یا سے نکلنا پاکستان کی مدد کے بغیر پاسبل نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کی جو جغرافیہ حیثیت ہے پیوٹل ہے اس ریجن میں، اور جیسے یہ پاور جو سٹرکچر ہے دنیا کا وہ تھوڑا اس وقت فلکس میں ہے، سیٹل ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کا رول پیوٹل ہے، جغرافیکلی بھی ادروائز بھی آلسو۔ اس لیے پاکستان کو، اور پھر پاکستان اس خطے کا واحد ملک ہے جو سوائے اسرائیل کے سب سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے، اور سب پاکستان کی بات سنتے ہیں، کیونکہ پاکستان ہمیشہ اپنے دوستوں کے، ساتھیوں کے اعتماد پہ پورا اترا ہے۔ اس لیے ہماری جو سفارتکاری ہے، مجھے خوشی ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ہم نے منوا لیا ہے دنیا سے۔ اب جو ایشو جو ہے نا اس میں، کیونکہ ٹرمپ صاحب کی بات کو ایک تو فیس ویلیو پہ ہمیں لینا نہیں چاہیے، کیونکہ بیک اینڈ اگر آپ دیکھیں تو اب بھی ان کی فورس، جو گراؤنڈ فورسز ہیں، وہ ڈپلائے ہونے جا رہی ہیں اس میں، وہ خرج آئلینڈ پہ طاقت کے ذریعے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس میں، اور انہوں نے ابھی بھی وہ کچھ ایئر اسٹرائکس ابھی فریشلی اسرائیل اور امریکہ نے کی ہے ایران پر۔ جی، اس لیے چونکہ ان کے عزائم یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ امن ہو جائے، ان کے عزائم یہ ہیں کہ اس خطے میں ایران کو تباہ کیا جائے، اور نیکسٹ اسٹیج پہ پاکستان کی باری آئے اور وہ روس کو اور چین کو یہاں پہ روک دیں یہاں سے بڑھنے سے۔ تو عزائم جو ہیں ان کی کامیاب اگر نہیں ہو رہے اس وقت، اس میں ایران کا جو رول ہے ہی ہے، تو لیٹ می سے، اور میں کلیریفائی نہیں کروں گا اس میں پاکستان کا بھی رول بہت بڑا ہے اس میں۔ اچھا، دیٹ ٹو اگین از پاکستان، کیا کہتے ہیں، پوزیشن جو ہے نا اس کی ایک اسٹرینتھ ہے ہمارے پاس۔ تو اس لیے میں پر امید بھی ہوں، دعا بھی کر رہا ہوں۔ یہ آپ جو لیکن کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا بھی رول ہے، یہ تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ پاکستان کا رول کیسے ہے؟ بیہائنڈ ڈورز پاکستان نے کچھ کیا ہے اس طرح ایران کے لیے، یا پھر آپ ڈیفینس کے لحاظ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا رول ہے؟ جی، میں بہت سارے لحاظ سے ہیں، میں دیکھیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ جو افغانستان پہ پاکستان نے جو حملہ کیا تھا، جو ہوئے تھے، جو پاکستان نے جو ایئر اسٹرائکس کی تھی، اس میں کچھ ایسی اسٹرائکس بھی ہوئی ہیں جو میں تفصیل زیادہ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ایسی اسٹرائکس بھی ہوئی ہیں جس میں جو افغانستان کی سرزمین استعمال ہونے جا رہی تھی ایران کے خلاف، ٹھیک وہ رک گئی ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ بھی ایسا، دیکھیے یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایران اس چیز کو اکنالج کر رہا ہے، یہی بڑی بات ایران ہے اس چیز کو اکنالج کر رہا ہے۔ کہ یہ انٹیلیجنس سارے رپورٹس تو ہوں گی، موجود ہوں گی، اور یہ بڑی چیز آپ نے بتائی ہے، شیئر کی ہے کہ پاکستان ایک نے چیز اور آپ کو بتا دوں، 2 ممالک کو سیو کیا، پاکستان کو بھی اور ایران کو بھی۔ جی جی، ایک چیز اور بتا دوں میں آپ کو، چابہار کی جو پورٹ ہے جو انڈیا سے لے لی گئی ہے، جی، اب وہ آپ کو پتہ ہے چائنا کو دے دی گئی ہے۔ if this comes through، جو میں جو بات کر رہا ہوں، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے یہ، تو اس کا جو آپ کا جو بہت بڑا امپیکٹ جو ہوگا اس خطے میں بھی ہوگا، اور پوری دنیا ان کو محسوس کرے گی، کیونکہ گوادر چابہار پورٹ اور نیشنلی سسٹر پورٹس ہیں یہ دونوں، ان کے درمیان فاصلہ بھی 90 کلومیٹر کا ہے، ٹھیک۔ تو یہ ایک برج ہو جائے گا سارا۔ اور ایک اور جو چیز انشاءاللہ اس کے بعد ہوگی، ایران نے جو آنکھوں میں ڈال کے بات کی ہے امریکہ سے،
ایران پر جو سینکشن لگی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا, گیس جو پاکستان کے پائپ لائن تو ایران نے بچھائی ہے, جی جی, تو یہ بہت سارے ایسی چیزیں جو پاکستان نے اپنا رول پلے کرنے کی, پاکستان کی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور میں پھر بار بار اس بات سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ٹرمپ صاحب کو ٹرسٹ نہیں کرتا, میں نتنیاہو کو بالکل ٹرسٹ نہیں کرتا, اور یہ ایکسس ایول ہے, اس کے ڈیزائن ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اس کے انٹرسٹنگلی یعنی آپ کہہ رہے کہ خطے کا جو ماڈیول ہے وہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیزائنڈ ان اے نیو وے, اور وہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں پاکستان کا ظاہر ہے کہ بڑا نمایاں کردار وی کین فور سی دیٹ کہ ہوگا, اور اس میں ظاہر ہے کہ جو کوششیں جو چابہار اور سسٹر پورٹس اگر دونوں ایکٹیو ہو جاتی تو ظاہر ہے کہ اس کا پورے خطے کو فائدہ ہوگا, لیکن اسپیشلی پاکستان جو ایک عرصے سے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. بہت سارے معاملات ظاہر ہے کہ ہم ابھی ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہوگا. منصور صاحب, وچ از کلیئرلی مین کہ ظاہر ہے کہ پاکستان اگر میڈیشن کرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یا آفر کیا ہے, اور اگر اسلام آباد میں یہ گفتگو ہوتی ہے تو چائنا بھی اس میں انوالوڈ ہے تھرو پاکستان. یہ یقیناً چائنا کا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, اور خاص طور پہ پاکستان کے ایک ٹائم ٹیسٹڈ اور بڑے ہی پرانے دوست کے طور پہ وہ پاکستان کی جو خاص طور پہ جو فورن پالیسی ہے اور بالخصوص جو ایک فورن آؤٹ لک ہے اس کا ہمیشہ سے سپورٹر رہا ہے, اور مختلف کازز جو پاکستان کے بڑے دل کے قریب رہے ہیں, پاکستان جن کو چیرش کرتا رہا ہے, چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو, مسئلہ فلسطین ہو, اس حوالے سے ہمیشہ چائنا نے اپنی سپورٹ جو ہے وہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ بھی پاکستان کے حق میں استعمال کی ہے, اور جو بھی پلیٹ فارم اسے اویلیبل ملا ہے اس پر اس نے ہمیشہ پاکستان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائی ہے. تو اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ بھی یقیناً ان کے انٹرسٹ میں ہے اس حوالے سے کہ اگر اس جنگ کا اس وقت پورا خطہ جو ہے یقیناً اس وقت پریشانی اور آزمائش میں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں دو ملک ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم کہیں کہ وہ اس کے انڈائریکٹ بینیفیشری بھی ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا. اس میں ایک روس جس کو اپنا تیل بہت زیادہ بیچنے کا موقع مل گیا, اور اسی بہتی گنگا میں مودی صاحب کو بھی ہاتھ دھونے کا موقع مل گیا, اور ان پر بھی ایک لحاظ سے جو قدغن لگی ہوئی تھی ان کو بھی اجازت مل گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کو اس وقت جو ایک ایج حاصل ہے, خاص طور پہ ایران نے جس انداز سے ایک اپنا دل بڑا کرتے ہوئے اپنی آبنائے ہرمز میں سے وہ کنٹینرز کے جو چائنا کے سپلائی چین کو انشور کرتے ہیں ان کے لیے انہوں نے جسے کہنا چاہیے اپنی آبنائیں جو ہے وہ کھول رکھی ہے, اور اس میں سے سپلائی اسی انداز سے جاری ہے جس طرح ماضی میں ہوتی تھی. تو یہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں اس پورے خطے میں جو چائنا کا رول ہے اس کو بھی اکنالج کرتا ہے, اور بالخصوص اس جنگ کے دوران چائنا کی جو ایک سپورٹ, خاص طور پہ جو ٹیکنالوجیکل سپورٹ, بالخصوص جو سیٹلائٹ امیجریز کے حوالے سے اس وقت چائنا ایران کے ڈسپوزل پہ ہے, وہ ایران کے لیے بہت بڑا ایک سپورٹ سسٹم ہے, اور ان کو بہت سارے اپنے ڈیسیژنز اور خاص طور پہ اپنی جو پریسائز اسٹرائکس ہیں ان سائڈ اسرائیل کرنے کے حوالے سے وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہو رہی ہیں. اس کے بارے میں بہت ساری بات کی جاتی ہے کہ اس سے پہلے بھی, جنگ کے آغاز سے پہلے بھی بہت ساری جو ملٹری سپلائی آرسنل جو ہے وہ چائنا کی طرف سے فراہم کیا جاتا رہا ہے وقتاً فوقتاً, اور اس کے ساتھ ساتھ روس بھی جو ہے ایک لحاظ سے اپنا S-300 سسٹم, اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں شاید S-400 بھی جو ہے وہ چائنا تک جو ہے اس کی ترسیل کو انشور کرے گا. تو یہ تمام ایک سینیریو اس وقت چائنا کے پوزیشن کو بڑا اسٹرینتھن کرتا ہے, اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی ایک مہمیز لگاتا ہے ان کی سفارتی کوششوں کو کہ پاکستان اگرچہ اس میں ایک ثالثی کا رول ادا کرے گا, لیکن میں اگر یہ بات کہوں کہ پاکستان کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے, کیونکہ اگر اس وقت اسرائیل اور امریکہ کا وہ ایجنڈا ہے جس کو وہ ریجیم چینج, اقتدار کی تبدیلی کا نام دیتے ہیں, اگر خدا نخواستہ وہ کسی طریقے سے مٹیریلائز ہوتا ہے اور پاکستان کی دو سرحدیں تو آلریڈی اس وقت ایکسپوزڈ ہیں, آپ کا مغربی سرحد پہ افغانستان آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے, مشرق میں انڈیا دکھا رہا ہے, اور اگر اللہ نہ کرے ایران کا بارڈر بھی ایک ایسی حکومت کے اقتدار میں آ جاتا ہے کہ جو پاکستان مخالف ہو یا پاکستان کے خلاف بری آنکھ رکھتی ہو, تو ایسی صورت میں پاکستان کا اپنا وجود جو ہے, پاکستان کی اپنی ایگزسٹنس جو ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہو جاتی ہے, اور بہت اس کا ڈیفینس اور خاص طور پہ یہ پورے کا پورا جو ریجن ہے یہ بڑا ولنریبل پوزیشن میں آ جاتا ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی. میں تھوڑا سا ریفرنس دینا چاہتی ہوں, ڈار صاحب نے جب فلور پر یہ بات کہی تھی تو ہی واز ویری بلنٹ اینڈ کلیئر اباؤٹ اٹ کہ ہم اس کو بڑے قریبی آبزرو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جو سچویشن اس وقت ایران میں چل رہی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, نقوی صاحب یہ گارنٹیز کے اوپر باتیں ہوتی ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جب اٹیک ہوا تھا تو کچھ اشورٹیز یہاں وہاں سے ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ چلے اب تو دیٹ از ڈن,
बट ठीक 8 महीने के बाद इसराइल ने प्रीएम्प्टिव अटैक एक किया और बताया कि जी ये प्रिकॉशनरी है और मेजरमेंट्स लेकर किया गया है. अगेन लेम एक्सक्यूज, बट उसे कंटिन्यू कर दिया अमेरिका ने. नाउ वेयर डू यू सी दैट ऑल द गारंटीज कमिंग फ्रॉम, क्योंकि पाकिस्तान तो शायद ईरान को बिठा ले अमेरिका के साथ और अमेरिका बैठ जाए. ये खबरें भी आ रही है कि शायद स्टीव विटकॉफ या जेरेड कुशनर जो उनके दामाद हैं ट्रम्प साहब के, वो शायद पाकिस्तान आ रहे हैं, आने का प्लान है या आएंगे. तो चले आएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इजराइल की गारंटी कौन देगा, क्योंकि वो तो डील मेकर में शामिल नहीं है, डील ब्रेकर में शामिल है. हाँ जी बिल्कुल. देखिए, पाकिस्तान को गारंटी देने का या गारंटर का रोल नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ना ही हम उसमें पढ़ना चाहते हैं. पाकिस्तान फैसिलिटेटर है. पाकिस्तान यहाँ पे इनको सबको मिला देगा, इनसे बातचीत करवाने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि जंग बंदी हो और रास्ता जंग की तरफ नहीं बल्कि अमन और मुज़ाकरात की तरफ जाए. तो पाकिस्तान हैज ए क्लियर पिक्चर कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है. दूसरी तरफ जो गारंटर हैं वो रूस और चीन हो सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हो सकता है, हम उसमें भी इस वक्त मेंबर हैं. तो ये मोडालिटीज वर्कआउट होंगी, मगर पीस का गारंटर होना हमारा ना ही हमारा इंटरेस्ट है उसमें और ना ही हम ये करना चाहेंगे. तो मेरा ख्याल है कि हम इसको फैसिलिटेट करेंगे अगर ये दोनों आमादा हो जाएं. अभी तो ये भी नहीं वाज़ेह है कि वो आमादा हैं. ईरान की पोजीशन बड़ी सख्त है. ईरान गुफ्तगू नहीं करना चाहता इस वजह से कि अमेरिका ने 2 बार उसके साथ मुज़ाकरात की और उन्हीं 2 मौक़ों पे ईरान के ऊपर हमले हुए हैं. तो ईरान को अब कोई एतबार नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है इन लोगों पे. दूसरी बात ये है कि ये जो ईरान का और अमेरिका का जो है वो मौक़िफ़ है वो भी अनरियलिस्टिक है कि वो कहते हैं ईरान तबाह हो चुका है और कुछ भी नहीं है, विच इज़ नॉट करेक्ट. यानी ईरान जून में भी तबाह हो गया था जब इन्होंने पिछले साल जून में हमला किया था ईरान पे, और अब कैसे खड़ा हो गया है फिर से. तो अमेरिका का भी अब मौक़िफ़ रियलिस्टिक नहीं है, हकीकत पे मबनी नहीं है. तो अभी इन दोनों को पहले मिल बैठना चाहिए, उसके बाद गारंटी की बात होगी. अगर कोई मुआहदा सामने आता है और अगर दोनों फरीक तैयार हैं वो मुआहदा को कबूल करने में, इसमें इजराइल, अब मैं समझता हूँ इजराइल ने पहले गड़बड़ की. हर मौके पे जब मुज़ाकरात हो रहे थे इजराइल ने हमला किया. तो एक जून में और एक अभी हाल में फरवरी में. तो अब इजराइल, मगर इस वक्त मैं समझता हूँ एक तब्दीली आई है. इजराइल में तबाही इतनी मची है और उन्होंने सेंसर लगा रखा है वहाँ पे. तो लोग आज तक इजराइल बहैसियत रियासत इस तरह सफ़र नहीं किया है, उसने उसकी अवाम ने इस तरह सफ़र नहीं किया जैसा अब वो तकलीफ में मौजूद हैं. क्योंकि ये जो ईरान की तरफ से जो मिसाइल्स चल रहे हैं वो इजराइल में लोग सड़कों पे आ गए हैं, लोग अपने अपार्टमेंट्स छोड़ के बाहर सो रहे हैं और वो दुआ कर रहे हैं कि और मिसाइल्स ना चलें. यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक से फिर वापस आते कंटिन्यू. वेलकम बैक. जनरल साहब बताइएगा कि ईरान का सिस्टम मेरा ख्याल से उस तरीके से समझा नहीं गया, या अमेरिकन्स को, इजराइल की गवर्नमेंट को, नेतन्याहू को उस तरीके से उसकी शायद समझ नहीं थी कि ये कैसे चलता है. और उनको लगा कि गुलाम मुस्तफ़ा साहब कि शायद जब हम सुप्रीम लीडर को की शहादत करेंगे या उनकी जो कमांड है उसको रुखसत करेंगे दुनिया से, तो ये पूरा सिस्टम बैठ जाएगा. पर एक चीज़ है, आप प्लीज़ उस पर रोशनी डालिएगा कि जो IRGC है वो तो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है, इस तरह के मौके पर हो गया है. और उनके जो बयानात हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन है जो मुतादिद दफ़ा हम देख रहे हैं कि बयानात देते हैं, ही मोक डोनाल्ड ट्रम्प बाय द वे एज वेल,
تو وہ تو بالکل راضی نہیں لگتے مذاکرات کے اوپر. آن دی ادر ہینڈ جو صدر ہے ایران کے, انہوں نے وزیر اعظم سے گفتگو کی تھی تو 6 نکات پیش کیے تھے. دیکھیے دس از ہاؤ اٹ از ڈن. جو جب بات چیت جب کرنی ہوتی ہے ایسے ہی کرتے ہیں یہ, کیونکہ ایک پارٹی ہارڈ لائن لیتی ہے, دوسری سافٹ لائن لیتی ہے, تاکہ دنیا کو وہ یہ امپریشن دے سکیں کہ بھائی میں تو کوشش کر رہا ہوں, یہ نہیں مانیں گے, اگر آپ ہماری شرط نہیں مانیں گے تو آج یہ دوبارہ یہ مسئلہ شروع ہو جائے گا. تو چونکہ یہ فرنٹ اینڈ پہ اس وقت ان کی جو پاسداران انقلاب ہیں وہ ہیں, تو اس لیے ان کی بات کو زیادہ بڑھا کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ جو پولیٹیکل اینڈ پہ تو لوگ تیار ہو رہے ہیں, لیکن یہ جو پاسداران ہیں ان کو منانے کے لیے ہمیں آپ کو یہی ہماری باتیں ماننی پڑیں گی, نہیں مانیں گے تو دس از ہاؤ اٹ از ڈن ایکچولی. مطلب یہ چیزیں نقوی صاحب مجھ سے بہتر بتا سکتے ہیں obviously because he is a diplomat, لیکن as a military man to understand رول بیک گراؤنڈ کا ہوں تو اس لیے مجھے باتیں سمجھ آتی ہیں. دیکھیے ایشو اس سے بھی بڑا ایک اور ہے. ایشو یہ ہے کہ امریکن اینڈ اسرائیلی, بیسیکلی امریکن ٹیکنالوجی تھی جس میں ان کو اتنا اعتماد تھا, جس پہ ہمارے جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کا اربہا ڈالر لگوایا گیا ہے. اربہا ڈالر کی بات کر رہا ہوں, اور وہ اب بھی ان کی پیزنس جو ان کے خطے میں ہے وہ دے آر پیئنگ فار اٹ. یہ ایسے مفت میں نہیں ہو رہا. اس سے ان کے اتنا پیسہ لگانے کے بعد, چاہے سعودی عربیہ ہے, کویت ہے, عمان ہے, بحرین ہے, جو بھی آپ ملک لے لیں آپ اس کا, وہ اب ان کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی انہوں نے پیش کی تھی جو ہمیں دعوے کیے تھے, اتنا ہمارا پیسہ لگوایا تھا ان کا. حتیٰ کہ اسرائیل میں تیل اویو میں جو ان کا مین کمانڈ ہیڈ کوارٹر تھا ری انفورس کنکریٹ والا, وہ پیرس ہو گیا. اس کے اندر بٹوین 7 to 10 سینئر آفیسر مارے گئے اس کے اسرائیل کے. تو یہ بھی ہماری جو خلیجی ریاستیں ہیں, میرا خیال ہے اب اس پورے خطے کو ایک ری شیپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ آئی ایم شیور یہ جو ہے I don't know, یہ انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے, لیکن میرا اپنی جو انڈرسٹینڈنگ یہ ہو رہی ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ملک بھی اب امریکہ سے کہیں گے خدا کے لیے, جس طرح قطر نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا ان سے کہ آپ اپنی جو بیس کی ایجوکیشن کو ذرا دوبارہ غور کیجیے اس کے اوپر. تو دوسری بات یہ ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا ہے, مسلمانوں نے دیکھ لیا ہے, مسلمانوں کو پیسہ مسلمانوں کے خلاف, اور یہ پہلی دفعہ نہیں کہ ایران کو اتنے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. عراق میں دیکھیے, وہاں پر جو ان کی خاتون کی تھی سیکرٹری اسٹیٹ, اس کا ٹی وی بیان تھا, اس کو پوچھا گیا کہ بھی 5 لاکھ بچے مارے گئے عراق میں, اب کیا خیال ہے, ورتھ اٹ؟ نے کہا جی ورتھ اٹ, آئی تھنک دا پرائس از ورتھ اٹ. آئی تھنک دس ٹائم جو اس ملک کے اس خطے کے لوگ ہیں ان کو مل کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو ویسٹرن سو کالڈ کنٹریز ہیں, جو سو کالڈ فرسٹ ورلڈ ہے, یہ اتنے روتھلیس کرمنل, اتنے بڑے جو کرائمز ہیں ان کے خلاف, ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے آئی تھنک دس از دی ٹائم ٹو گیٹ ٹوگیدر. تو ظاہر ہے کہ امریکہ نے یہ, اور ویسے بائی دا وے اب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر سسٹم یہ ہے کہ اس بار چونکہ دنیا نے آلریڈی, آپ نے غالباً آپ کانڈولیزا رائس کی بات کر رہے تھے جنہوں نے بیان دیا تھا کہ یہ جو آلریڈی فلم ہے یہ دنیا دیکھ چکی ہے متعدد مرتبہ, اور ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیشہ جو طریقہ واردات ہے وہ یہی ہوتا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ نقصان اس وقت امریکنز کو اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہے, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ ہر ایک ڈیکیڈ میں کسی بھی وار پہ انویسٹ کیوں ہوتا ہے, وہ ایسی وار جس میں براہ راست امریکہ انوالو بھی نہیں ہوتا. اچھا منصور جعفر صاحب, یہ جو ایکسپیکٹیشن تھی ٹرمپ صاحب کی, بہت سارے لوگوں نے تجزیہ کیا کہ اگر وہ خامنہ صاحب کی شہادت پر ہی کہہ دیتے, اعلان کر دیتے کہ ہمارا بس یہ ٹارگٹ تھا, ختم ہو گیا, اور اس کے بعد ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں, تو شاید فیس سیونگ بڑی اچھی مل جاتی ہے امریکہ کو. لیکن انہوں نے کنٹینیو کیا, چونکہ ظاہر ہے کہ ان کو بھی شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے محرکات کیا ہیں یا وہ کیا چاہتے ہیں. کنفیوز پرسنالٹی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, جیسے کہ غلام مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انپریڈکٹیبل انسان ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی انہوں نے ریسنٹلی بیان دیا رجیم چینج کا, یہ ان کو کس نے بتایا ہے کہ وہاں رجیم چینج ہو گئی ہے؟ مجھے بھی ذرا بتائیں کہ وہاں کوئی رجیم چینج ہوئی ہے ایران میں؟ آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ٹریک ریکارڈ کے بعد ان کے سٹیٹمنٹس کو اگر سیریسلی لیتے ہیں تو اس پر نہیں, میں صرف سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے نزدیک اگر ان کے بیٹے ٹیک اوور کرتے تو وہ کیا وہ رجیم چینج ہے جو اگر یہی چاہ رہے تھے وہ, تو اس کا تو پھر کچھ کہہ نہیں سکتے. اصل میں ابھی جو ڈپلومیسی ایران کے خلاف کھیلی جا رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے,
یہ جو اس وقت مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے یا اس میں یہی ایک موقف اسرائیل اور امریکہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے دنیا کے سامنے کہ وہاں کے جو ہارڈ لائنرز ہیں، جو ان کی پاسدارانہ انقلاب فورس ہے یا آرمی جو ہے، وہ اس بات پہ خوش نہیں ہے، وہ مذاکرات نہیں چاہتی. ان کی جو سول انتظامیہ یعنی جسے آپ صدر پزشکیان کہتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک سافٹ فیس وہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اگر آپ اس کا تھوڑا سا ٹریکل ڈاؤن افیکٹ دیکھیے تو اس وقت جو اسلام آباد میں جو ایران کے جو سفیر ہیں، انہوں نے بھی خود جو سٹیٹمنٹ دی ہے، رضا امیر مقدم صاحب نے، انہوں نے بھی اسی بات کا خدشہ ظاہر کیا ہے، یعنی اس بات کا اندیہ ظاہر کیا ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. یہ بنیادی طور پہ اس وقت وہ جو پاسدارانہ انقلاب کا موقف ہے اور جو ان کی سیاست اور ان کی سفارتکاری، ان کا موقف ایک ہی ہے. لیکن امریکہ اس میں ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان کو ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو فارمولا ویسٹ کا ایک عرصے سے چل رہا ہے، اس کو ایک بار دوبارہ سے امپلائی کیا جائے اور اسی کا نام ان کے وہم و گمان میں اس کو وہ ایک اپنے طور پہ اپنے ذریعے میں ایک رجیم چینج خیال کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ ایک تفریق پیدا کر دی ہے، خاص طور پہ جو ہارڈ لائنرز کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو ایک سائڈ پہ کر دیا ہے. جبکہ اس وقت جو پوزیشن ہے دونوں کے دونوں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا عسکری لیڈرشپ ہے، وہ ایک پیج پر ہے. اور اس حوالے سے دیکھیے خاص طور پہ امریکہ اور اسرائیل کا جہاں تک پہلے بات ہو رہی تھی گارنٹر کی، تو اس میں اگر کوئی گارنٹر بن سکتا ہے تو یہ خطے کے ممالک بن سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت انہی کی وجہ سے یہ ساری لڑائی چل رہی ہے. ان کے ہاں جو بیسز تھی ان کی وجہ سے لڑائی چل رہی ہے. یہی وہ یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ آئندہ ایران کو اسٹرائک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس جنگ بندی کے بعد اگر ایران کو کسی سے خطرہ ہوگا، وہ امریکہ اسرائیل تو بنیادی طور پہ موجود ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خطے کے ممالک بھی اپنا جو ایک گرج نکالنے کے لیے، اپنی جو ایک غزل پہنچا ہے ان کو، اس کو اسکور سیٹل کرنے کے لیے دوبارہ سے اس نوعیت کی کوئی چیز. اور دوسرے نمبر پہ جب تک آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران کے پاس ہے، ایران کے پاس ایک اوور رائڈنگ پوزیشن ہے اور وہ اس کو ابھی کسی صورت میں اس پوزیشن سے بچ نہیں کرنا چاہتا. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تمام کوششیں اس بات پہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ ان سے کسی طریقے سے یہ ایج چھین دیا جائے، ایک مشترکہ کنٹرول میں اس گزرگاہ کو دے دیا جائے، اس پیسج کو دے دیا جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں اس پر بات چیت ہو رہی ہے. بہت سارے ممالک اس بارے میں اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں. پاکستان کا نام بھی اس میں آ رہا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کے حوالے کر دیا جائے یا کچھ یورپی ممالک کو بھی اس میں انوالو کر دیا جائے. لیکن ایران کو معلوم ہے کہ اگر اس جنگ میں انہوں نے دھول چٹائی ہے اسرائیل اور امریکہ کو، تو وہ صرف اور صرف اس بات کو انفورس کرنے کی صورت میں کرائی ہے. انہوں نے اس آبنائے کو بند کیا ہے. ایران عراق کی 8-10 سالہ جنگ کے دوران بھی انہوں نے یہ دھمکیاں دی تھی، لیکن انہوں نے اس گزرگاہ کو بند نہیں کیا تھا. آپ نے دیکھا کہ اب یہ جو ہاہاکاری مچی ہے وہ بنیادی طور پہ اسی وجہ سے ہے. اور اسی لیے اب یہ آپ کو مذاکرات کے حوالے سے بھی جو انیشیٹو دکھائی دیتے ہیں، چاہے وہ واشنگٹن سے انلیش ہو رہے ہوں یا ان کو دیگر خطے کے ممالک سپورٹ کر رہے ہوں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ جو اکنامک ان کی ہارڈ شپس ہیں، ان کی جو ایک لائف لائن ہے اس پر ایک پاؤں آیا ہے، اس کو اسٹرینگولیٹ ہوئی ہے، اس میں ان کو احساس ہوا ہے. دیکھیے یہ وہ ایران ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے عالمی پابندیوں جکڑ بندیوں میں، آپ ایران کی معیشت کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کس قدر خراب ہوگی. انہیں تو یہ 20 دن کی جنگ نے رلا دیا ہے. ایران نے کس طریقے سے ان تمام پابندیوں کے باوجود اپنے آپ کو ملٹریلی بھی اسٹیبلش کیا، اپنے آپ کو پولیٹیکلی سروائیو کیا، ڈپلومیٹکلی بھی انہوں نے ایک بڑی یعنی بڑی مس کیلکولیشن ہوئی ہے. میں نے بھی ذکر کیا کہ مس کیلکولیشن ہو گئی. ان کو لگا کہ شاید جو ہم نے کیا ہے، ہم گھسے وینزویلا میں، یا جو ابھی تک ایک ہسٹری رہی ہے، امریکن جب رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ جیسے معمر قذافی کے ساتھ ہوا یا دیگر لوگوں کے ساتھ ہوا وہ ہم کریں گے، اٹس جسٹ ون مین شو، اور ہم یہ کرنے کے بعد بتا دیں گے دنیا کو کہ ہم نے فتح کر لیا. بٹ انٹرسٹنگ آرگیومنٹ یہ ہے، اس کے ساتھ ایک نئی چیز یہ بھی ہوئی ہے ایمبیسڈر صاحب کہ دنیا نے بائی نہیں کیا اس بار امریکنز کا وہ آئیڈیا یا ان کے صدر کی وہ بات جو کہ ہم نے عراق وار میں دیکھی. نہ صرف انوالومنٹ تھی بلکہ پورا ساتھ دیا گیا تھا ویسٹرن ممالک کی طرف سے. اس بار وہ بھی نہیں دیکھا ہم نے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک بہت ہی مین شرط ہے ایران کی، جو کہ 6 شرائط جو وزیر اعظم کو کنوے کی گئی تھی اس میں بھی شامل ہے، جو منصور جعفر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ امریکی اڈے یہاں سے ختم ہونے چاہیے. ایک تو مجھے بتائیں، ڈو یو تھنک کہ قطر پہ حملے کے بعد ظاہر قطر نے دوسرا بیک اپ تو سوچ رکھا ہے، لیکن کیا امریکی اڈے مکمل طور پر گلف جو ہے وہ نکال پائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ کیا اس بات پہ ایران مان جائے گا کہ اگر کوئی گارنٹی دے اس چیز کی
गल्फ की तरफ से ही कि अब आप पे हमला नहीं होगा? क्या ये दिस इज वन ऑफ द स्टिकिंग पॉइंट्स जैसे कहते हैं कि ये ही तो मसला सामने आएगा कि अमेरिका अपने सारे बेसिस को बंद करके वापस जाता है या नहीं जाता है, और अगर नहीं बंद करता है तो ईरान के लिए वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये बेसिस इस्तेमाल होते हैं ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कॉमन पॉइंट ढूंढा जाएगा। एक्सक्यूज मी। और ये मैं समझता हूँ कि ये अभी गुफ्तगू में, मुज़ाकरात में ये बातें डिस्कस होंगी और कोई हल निकाला जाएगा। लेकिन ये दो कंप्लीटली मुख्तलिफ, बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। एक ये कि बेसिस ख़त्म कर दिए जाएं, बंद कर दिए जाएं, और दूसरा ये कि ये वो यहाँ से इस तरह वो अपना वापस नहीं होना चाहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि वक्त वैसे आ गया है। ये देखिए, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी में बेसिस आर आउट ऑफ डेट, दे शुड नॉट एग्जिस्ट। और ये जो अमेरिका ने यहाँ पे बेसिस, अमेरिका के 600 या 700 बेसिस हैं सारी दुनिया में। जी जी। और वो हर जगह उसने अपने ट्रूप्स भी रखी हुई हैं, अपने सारे तंसीबात भी लगाए हुए हैं। तो ये एक वक्त अब आएगा जबकि बेसिस कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। जापान जो है ओकिनावा के खिलाफ है, क्योंकि वहाँ जापानी पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ है। जर्मनी में, म्यूनिख में इनके बेसिस हैं, तो टोक्यो में हैं। तो 80 ममालिक में रफली जो है बेसिस मौजूद हैं, टेरिटरीज और ममालिक में। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है कि अब ये इट इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है और कोशिश ये हो रही है कि डायनामिक्स को समझा जाए। क्या पाकिस्तान होस्ट कर सकता है? इस्लामाबाद कुड बी नेक्स्ट स्टॉप और यहाँ से मुज़ाकरा चल के कामयाब भी हो सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जनरल साहब, मैं आपसे भी सवाल करना चाह रही हूँ, लेकिन अलाउ मी टू आस्क दिस क्वेश्चन टू मंसूर साहब। मंसूर साहब, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में तो एक्चुअली ये भी प्रॉब्लम नहीं है। एक ज़माने तक जो बेसिस वाला इशू पाकिस्तान ने भी फेस किया था, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स भी इस पर बहुत बात कर चुकी है, पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा कैंपेन्स चल चुकी हैं, बाकायदा उस पर जाते नहीं हैं। लेकिन मुझे सिर्फ ये चीज़ जानना है कि जो बड़ी अहम प्रिसाइज पॉइंट्स हैं जिसमें दोबारा हमला ना करना और बेसिस का ख़त्म करना, सैंक्शंस भी मौजूद हैं, तो क्या पाकिस्तान इस हद तक तो कामयाबी दिला सकता है बीइंग अ फैसिलिटेटर ईरान को कि जो सैंक्शंस लगे हैं वो मिनिमाइज हो जाए? जी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इसमें जितनी भी कोशिश की जाए वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान बराह रास्त बेनिफिशरी होगा उन पाबंदियां खत्म होने का। क्योंकि इस वक्त हम जिस तवानाई के बहरान से दुचार हैं, सबसे ज्यादा अगर हमें कोई फैसिलिटेट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, तो वो ईरान है। उसका सस्ता पेट्रोल और तेल, और सबसे बढ़ के वो गैस पाइपलाइन जो एक अरसे से हमारी सरहद पर पड़ी है, ईरान अपने हिस्से का काम मुकम्मल कर चुका है। ये ईरान की आला ज़रफ़ी है कि हम उस इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर रहे। ईरान उसके बावजूद किसी ऐसे आर्बिट्रेशन फोरम पे हमारे खिलाफ लिटिगेशन में नहीं जा रहा। वो आज भी सब्र और हौसले से जो है उस अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा है कि उन पर ये पाबंदियां खत्म हो और पाकिस्तान को ये मौका मिले कि वो अपनी तवानाई की ज़रूरतों के लिए अपने एंड से गैस पाइपलाइन को जोड़े। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ एक डायरेक्ट बेनिफिशरी है पाकिस्तान। और दूसरे, इस वक्त हमारे यहाँ खासतौर पे ये जो सरहद से एक जो स्मगलिंग का जो फिनोमेना है उसको रेगुलराइज करने की, इस वक्त कम से कम जो बैंकिंग चैनल है वो तो खोलने चाहिए। चलिए, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत हाई टेक्नोलॉजी उनके पास आ जाए, एटलीस्ट उनको कम से कम एक ओनरशिप मिले कि वो लगा कि दुनिया के साथ वो कदम से कदम, क्योंकि आप इस तरीके से लोगों को आइसोलेट करके दीगर जो गैर कानूनी ज़राए हैं उनको प्रमोट करते हैं, और उसके नतीजे में जो डेवलपमेंट होती है ना तो आप उस पर चेक रख सकते हैं, ना आप उसको एक लिहाज से मॉनिटर कर सकते हैं। तो लिहाजा ये बैन अवी बरादरी की जिम्मेदारी बनती है कि इस नौइयत की जो पेनलाइजेशन है
جو کسی ملک کی یعنی جو بیسیکلی تو اس میں لیکن حکومتوں کو ملائے گی عوام کے خلاف سازش. ایران کو لیوریج دینے کا مطلب یا سینکشنز میں نرمی کرنے کا مطلب جہاں پاکستان کو فیسیلیٹیشن مل جائے گی وہیں پر اسرائیل اس پہ پروپیگیٹ کرے گا, کیونکہ یہ وہی دونوں ممالک ہیں, اسپیشلی پاکستان وہ چاہتا ہی کبھی نہیں ہے کہ اس خطے میں اسٹیبلٹی آئے, پاکستان کا کوئی راہ کھلے, پورٹ کمپلیٹ ہو یا یہاں پر بزنس آئے. دیکھیے جی, اگر دنیا اس بات پر آنکھیں بند کر لیتی ہے, آنکھیں موند لیتی ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کی طرف سے جو انکنڈیشنل سپورٹ ملتی ہے عسکری صورت میں, مالی صورت میں, تو اس پر تو دنیا آواز نہیں اٹھاتی, اور اسرائیل اس کا استعمال کیا کرتا ہے, مسلمانوں کا قتل عام, مسلمانوں کی جینوسائیڈ, فلسطینیوں کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ جو اس وقت اس کی تعمیر کا یا اس کا مرحلہ آیا تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک نیا ڈرامہ بورڈ آف پیس رچا کے بجائے یہ کہ وہ اسرائیل سے اس کا تاوان کا مطالبہ کرے, انہوں نے مسلم دنیا کو اس بات پہ لگا دیا کہ آپ $1 بلین دیں اور میرے اس نام نہاد کلب کے ممبر بنے اور خود سے ہی اپنے اس ملک کو, اپنے اس سرزمین کو جو ہے وہ تعمیر کا کام کریں. ماضی میں آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے ایران کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی, کیا انہیں کوئی کمپنسیشن دلوائی گئی؟ افغانستان آج تک ان کے چرخ سہ رہا ہے. تو لہٰذا اس وقت اگر دنیا ان باتوں پہ اعتراض نہیں کرتی تو ایسی صورت میں انہیں ایران کے حوالے سے جو ہونے والا ایک جسے کہنا چاہیے جانبدارانہ سلوک ہے اس پر بھی آواز اٹھانی چاہیے, اور یہی میں سمجھتا ہوں اس وقت جو کمیٹی آف نیشن کا ایک فرض بھی بنتا ہے, اور بالخصوص اگر ہم ایک انصاف پسند معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں اور ایک سوسائٹی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہوں. مقابلے کی فضا میں ٹھیک ہے کوئی آگے نکل سکتا ہے, پیچھے رہ جاتا ہے, لیکن کم از کم آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ تو لوگوں کو دیں. ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ مثالیں موجود ہیں. اسرائیل اگر امریکہ کو مطلب آف دا وے جا کے سپورٹ کرتا ہے, ہر طرح کی ان کی امداد کرتا ہے, تو ایسے میں تو کیا ایران کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی لیجیٹیمیٹ چینلز بھی جو ہیں وہ اوپن ہوں تاکہ وہ دنیا ویری رائٹ. لیکن یہ کیسے ہوں گے, یہ کیسے ہوں گے جب دنیا مانے گی نہیں تو کیسے ہوں گے جنرل صاحب؟ کیونکہ دیکھیں جی میں جسٹ گیو می اے منٹ, میں دیکھ رہی تھی کہ ایک رپورٹر نے جو اسرائیل کے جو UN کا ایمبیسڈر ہے ڈینی ڈینون, اس سے جب پوچھا کہ تل اویو کے پاس نیوکس موجود ہیں اور کسی اور مڈل ایسٹرن کنٹری کے پاس موجود نہیں ہے اور پھر بھی وہاں پر امن نہیں ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے بولا اسٹیبلائزر کے طور پر جو ہے وہ ان کے پاس نیوکس موجود ہے. کتنا اچھا مذاق ہے کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر موجود ہے کیونکہ وہ اسٹیبلائزر ہے خطے میں. یہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا کہ ایک اسٹیبلائزر جو ہے وہ پچھلے 2 ڈیکیڈز میں متعدد بار انویڈ کر چکا ہے, فلسطین کی نام و نشان ختم کر چکا ہے, وہاں پر جرائم ہو رہے ہیں, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ نظر نہیں آ رہا دنیا کو؟ دنیا کو نظر آ رہا ہے, لیکن اگر آپ 2 چیزیں آگے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ UN کا ابھی مسٹر وار ہے, سو کالڈ سیکرٹری آف وار ایکسپٹ جو ہے, اس کا ایک بیان نظر صاحب کی گزرا ہوگا. اس نے کہا جی شیعوں سنی کو ہم سب کے خلاف ہیں. اس سے پہلے گو بیک ٹو 1991 میں جب سوویت یونین ممبر ہوا تھا, اس وقت واشنگٹن پوسٹ کا ایک ایڈیٹوریل ہے جس میں لکھا تھا کہ ابھی چونکہ وی آر ناؤ ڈسٹرائڈ دی کمیونزم وچ از دا نیکسٹ انیمی جس کے خلاف وی ہیو ٹو فائٹ, ان کو ختم کرنا ہے, دوز ول انڈینجر آور وے آف لائف. پھر ابھی ویری ریسنٹلی ہنگری کے پرائم منسٹر کو ویلکم کرتے ہوئے نیتنیاہو نے وہاں پہ کہا ہے کہ بھائی I admire this gentleman because he is standing with us to save the Western civilization. اب یہ بتائیے, ایک طرف اس کو مذہب کی طرف وجہ سے بھی civilization conflict بھی دیکھ رہے ہیں اس کو, تو یہ دنیا باقی سب چیز چھوڑ, that is how the world works. میں جب ایکسل ویول کی بات کرتا ہوں اس میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی ان سے کوئی نفرت ہے کچھ ہے, یہ this is what they are planning. اور اس میں اس لیے جب میں پہلے آپ کے سوال کے جواب میں نے کہا تھا کہ یہ ان کا جو مقصد صرف ایران نہیں ہے, ان کا مقصد سے بھی آگے ہے, وہ نہیں باز آئیں گے اس سے. ہمیں یہ بڑا یقین ہونا چاہیے اس سے. اسی لیے چین اور روس کا اس وقت اشتراک پاکستان ساتھ مل کر, اور ہمارے عرب دوستوں کو بھی بات سمجھنی چاہیے, پرٹیکولرلی سعودی عربیہ کو, کہ جس دن ایران کو خدا نہ خواستہ ڈاؤن ہوتا ہے سعودی عربیہ کی سب سے بڑی شامت آئے گی. ہرمز پہ ٹرمپ صاحب کا قبضہ ہوگا, سعودی عربیہ کا تیل نہیں جان دے گا, وہ اپنی مرضی سے سب کرے گا. آلریڈی سعودی عربیہ جو ان کی بیسز کو رکھ رہا ہے اس میں. تو یہ ان کو سمجھ آنی چاہیے ہماری جو ہے اس میں.
اب UAE اگر مل کے ان کے ساتھ مل کے باب المندب کی طرف اگر آپ دیکھیے تو وہاں پر جو کوشش کر رہا تھا UAE وہ اگر کامیاب ہو جاتی تو آپ دیکھیے اس وقت کیا ہوتا. ایگزیکٹلی. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ اے سمپل وار ایز ان کے جو لگ رہی ہے, اٹ از ابو, اٹ از بیونڈ دیٹ اینڈ اٹ از مور ایگزیکٹلی. یہ تھیولوجی پہ مبنی ہے, اپنے کانسیپٹس پہ مبنی ہے. بٹ مجھے ہنسی آ رہی ہے, آپ نے پیٹ ہیکسٹ کی بات کی ہے کہ ویدر اٹس شیعہ اور سنی اسلام از آر اینیمی, جو بات کی گئی ہے. میں ایمبیسڈر صاحب سے اسی پہ کامنٹ لینا چاہ رہی ہوں کہ ایمبیسڈر صاحب جب اس حد تک بات آتی ہے اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے, آپ کو یاد ہوگا جنیوا میں جب مذاکرات بڑے بہت کلوزلی کامیاب ہو گئے تھے, ڈاکٹر علی لاریجانی اب تو شہید ہو گئے بٹ ہی واز دا کی مین, اور یہاں تک ان کی طرف سے شاید یہ گارنٹی دی گئی تھی کہ ہم جتنی بھی افزودگی ہے اسے ختم کر دیں گے یا ڈسپوز کر دیں گے. تو مجھے بتائیں کہ اتنا کلیئر آ کے یہ سب کچھ کیا گیا, اور پھر اس دوران ایک بیان آتا ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے ایران کی, دے آل make decisions on the basis of their theological concepts. But on the other hand, we have seen Pete and we have seen other representatives of USA جو کہ, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو پورے پادریوں کو بلا کر ایک پورا ایک ایکسرسائز کی تھی, اور نیتن یاہو کی بھی جو ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ their مسیحا. Anyways, so what do you see that کہ یہ کیا کہاں پہ اینڈ ہونے والی ہے؟ تو it has turned into a religious. دیکھیے آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے, یہ اس کا ایک آئیڈیولوجیکل ڈائمینشن بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پیٹ ہیکسٹ وہ ہے کرسچن زائنسٹ. جی جی, یعنی فار رائٹ کرسچنز جو امریکہ میں ہیں وہ زائنسٹ بھی ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو پوری طرح مدد اس کی جائے, وہ گریٹر اسرائیل حاصل کرے, اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے تو وہ اسرائیل کو ڈیفیٹ دیں گے اور پھر کرسچنز کی سپریمیسی ہوگی. یہ ان کی بلیف ہے. اب یہ بلیف کے تحت وہ ایک آئیڈیولوجیکل میراج کو وہ فالو کر رہے ہیں, اس میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ دے آر ناٹ ٹو بی ٹیکن سیریسلی. یہ ایک فرنج ایلیمنٹ ہے ان کے سوسائٹی کا. اسی طرح نیتن یاہو کی جو حکومت ہے وہ فار رائٹ جوز کی ہے, اور باقی جوز اس سے نہیں ایگری کرتے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں نا یہ اس وقت مل گئے ہیں اور یہ لوگ اپنے ایجنڈاز کو فالو کر رہے ہیں. مگر یہ سب جو ہے نا دیز آر پائپ ڈریمز, جیسے امریکہ میں کہا جاتا ہے دیز آر پائپ ڈریمز, دے ہیو نو بیسس ان ریالٹی. تو یہ ہیکسٹ چاہے شیعہ چاہے سنی سے اسلام ہمارا دشمن ہے, یہ سب باتیں وہ کرتے ہیں اور وہ اسلام کو سچ مچ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو اس پر سوٹ میں وہ بہت سی حماقتیں کر بیٹھتے ہیں. تو ان کو تو سیریسلی لینا ہی نہیں چاہیے, بیکاز یہ لوگ تو اپنے من موجی ایک سوچ میں لگے ہوئے ہیں, اینڈ دے ہیو نو بیسس ان ریالٹی, حقیقت سے بالکل دور ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن مجھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کنڈیشن دیکھ کے مسٹر صاحب وہ ایک پوائم میں یاد آ جاتی ہے, وہ Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. تو میرا خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بھی کنڈیشن جو ہے وہ اس Humpty Dumpty کی طرح ہی ہو گئی ہے, and nobody would be able to put him back. Anyways, thank you so much for joining us. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب موجود تھے, علی سرور نقوی صاحب موجود تھے, منصور جعفر صاحب بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے. تینوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.